नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अहबाब ग्रामी, जमात कांग्रेसिया की तरफ से मुसलसल मनगढ़ंत ख़ुद साख्ता कहानियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचती रहती हैं, जिनमें वो सैयद मदूदी रहमहुल्लाह और दीगर अपने मुखालिफ मसाले के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करते रहते हैं। गुज़िश्ता 1.5-2 साल से उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी हुई है, जिसमें हयात सहाबा मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कांदलवी की किताब का मवाजना खिलाफत मुल्कियत से कर रहे हैं। और इस हवाले से एक कहानी पहले अमीन उकाड़वी, बाद में जनाब गौस हज़ारवी और जनाब अब मौलाना अब्दुल्ला इस्लामाबाद वाले जो हैं उनकी तरफ वो मंसूब करके सोशल मीडिया पर फैलाते रहते हैं। ये आप ऊपर देख लें। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह रईस और मुनाजिर हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, उनसे एक बंदे ने सवाल किया कि वदूदियत और देवबंदियत में क्या फ़र्क है। ये बात बड़ी सुनने की है। मौलाना उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के बेटे उनकी किताब हयात सहाबा दी, क्या इसका मुताला करो। और हफ्ते बाद उसने मुताला किया, हफ्ते बाद आ गया। जब हफ्ते बाद फिर आया, उसको मदूदी किताब खिलाफत मुल्कियत दे दी, क्या इसके ऊपर हफ्ते बाद फिर आया। पर मैं दो किताबों में क्या फ़र्क है, तवज्जो करें, बात समझे, इन दो में क्या फ़र्क है। वो बंदा कहने लगा, जब मैंने मौलाना यूसुफ कांदलवी की हयात सहाबा पढ़ी है तो सहाबा से मुझे इश्क हो गया, सहाबा से मुझे। और जब मैंने मदूदी खिलाफत मुल्कियत पढ़ी है तो सहाबा के दिल में मेरे दिल में बस होते शुबहात पैदा हो गए, पर मैं देवबंदी इश्क। तो पहले तो हम इग्नोर करते रहे, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल जो है वो कहानी वो गर्दिश कर रही है, तो मजबूरन हमने इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी समझा। हम समझते हैं कि इस तरह की जो रवायात हैं कुतब के अंदर, इनको सामने ना लाया जाए ताकि मुल्हदीन और लिबरल तबका इससे कोई फ़ायदा ना उठाए। लेकिन जमात कांग्रेसिया के जो ये सोशल मीडिया पर लोंडे लिपाड़े हैं, इनको तो मुसलसल इनको कोई ऐसी तकलीफ़ है कि ये बात इनको बैठने नहीं देती अमन से। तो मजबूरन हम जो है अब इस किताब का भी ऑपरेशन करने लगे हैं। और इसके बाद इन रवायात, घटिया रवायात जो इसके अंदर लिखी गई हैं और घटिया वाक़यात जो इस किताब के अंदर यूसुफ़ कांदलवी साहब ने लिखे हैं, इसके बाद ये रवायात और हमारे हवालाजात अगर मुल्हदीन इस्तेमाल करें तो इसका सारा गुनाह जो है वो इन कांग्रेसियों के सर ही होगा। और अगर ये बाज ना आए तो हम इंशाअल्लाह इनका ताक़ुब जारी रखेंगे। आइए सबसे पहले मुख्तसरन मैं चंद रवायात आपके सामने रख देता हूँ। असल में इन्होंने कहानी ये गढ़ी है कि जनाब एक बंदा आया अमीन उकाड़वी के पास, उसे कहा मौदूदियत और दोबंदियत में क्या फ़र्क है। तो उसने पहले तो उसको दी हयात सहाबा कि 1 महीना ये पढ़ो तो या 1 हफ़्ता ये पढ़ो। वो 1 हफ़्ते बाद आया कि मैंने पढ़ लिया, फिर उससे खिलाफत मुल्कियत दी है, कहा 1 महीना ये पढ़ो। तो वो पढ़ के आया तो उसे कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगा। तो उसे कहता है कि खिलाफत मुल्कियत पढ़ी है तो सहाबा की दुश्मनी और बुग़्ज़ मेरे दिल में पैदा हो गया, और हयात सहाबा पढ़ी है तो सहाबा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मन गढ़ंत कहानी है, बिल्कुल मन गढ़ंत। कैसे, आइए देखते हैं। ये आप देखें हयात सहाबा हिस्सा 2, इसके अंदर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बेटी सैयदा उम्मे कलसूम, उनका सैयदना उमर फ़ारूक से निकाह का वाक़या लिखता है और कहता है कि सैयदना उमर ने सैयदना अली से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में किसी ने हज़रत उमर और कहा कि ये छोटी है। तो बाद में किसी ने कहा कि हज़रत उमर आपको रिश्ता नहीं देना चाहते वरना वो तो बड़ी है। तो उन्होंने दोबारा की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो है अपनी बेटी को आपके पास भेजता हूँ, अगर आपको पसंद आई तो आप उससे अपनी बीवी बना लीजिएगा। तो उन्होंने उम्मे कलसूम को उनके घर भेजा, तो वो उनके घर गई और उन्होंने उनकी पिंडली से कपड़ा उठाना चाहा तो आगे से वो गुस्से में हो गई और वो कहती हैं कि अगर तुम अमीरुल मोमिनीन ना होते तो मैं थप्पड़ मार कर आपकी आंख फोड़ देती। और फिर आगे जनाब वो वापस आके हज़रत अली से उन्होंने ये वाक़या बयान किया। ये ऊपर आप देख लें, ये मन गढ़ंत रवायत है। अलबानी रहमहुल्लाह और दीगर ने बिल्कुल इसे कहा ये झूठी रवायत है, बिल्कुल गैर साबित शुदा है, किसी मुस्तनद आलिम ने इसे नहीं लिखा। लेकिन यूसुफ़ कांदलवी साहब को पता नहीं कौन सी इसमें सहाबा कराम की इज़्ज़त और तकरीम नज़र आई। कोई थोड़ी सी भी अक्ल रखने वाला बंदा कहता है कि नज़र आ जाता है उसमें ये सैयदना उमर फ़ारूक की वाज़ह तौहीन है, सैयदना अली की भी तौहीन है और सैयदना उम्मे कलसूम की भी तौहीन है।
مگر چونکہ لکھنے والا چونکہ ان کا کانگریسی مولوی ہے تو اس توہین کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جناب صحابہ کرام کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھ لیں آگے چلیں، دوسرا حوالہ یہ میں مختصراً چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جہاد پر جانے کی اجازت چاہیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ انکار کرتے رہے، پھر انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عمر فاروق کے الفاظ نقل ہوئی ہیں، وہ آپ نوٹ کیجئے، اور اس کا ٹائٹل کیا دیا ہے مولانا محمد یوسف کاندھلی نے، وہ بھی نوٹ کریں۔ یوسف کاندھلی صاحب ٹائٹل لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نقل و حرکت سے امت میں انتشار پیدا ہو انہیں روکے رکھنا۔ انتشار کون پیدا کر رہا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا زبیر نے اصرار کیا تو پھر حضرت عمر کے الفاظ کیا تھے، سنیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ حضرت زبیر کو، کیونکہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی نکل کر اطراف مدینہ میں چلے جاؤ گے تو تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے خلاف فتنہ پیدا کرو گے۔ استغفر اللہ۔ سیدھے لفظوں میں انہوں نے حضرت زبیر اور ان کے ساتھیوں کو فتنہ پرور کہا ہے، اور یہ پہلے کہا ہے یہ اس کی ٹائٹل پہ خود انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ جن کی نقل و حرکت سے امت میں انتشار پیدا ہو، یعنی یہ انتشار پیدا کرنے والے تھے۔ اس سے بقول ان کانگریسیوں کے کہ صحابہ کی بڑی جناب اس واقعہ پڑھ کے جو ہے نا وہ بڑی عزت افزائی ہوتی ہے صحابہ کی، ان کا یہ نظریہ ہے۔ آگے دیکھیں، اب تھوڑا موازنہ کر لیں۔ خلافت ملکیت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سید مودودی نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت مغیرہ نے وہ یزید کی بیعت کے لیے وہ جو ہے دباؤ ڈالا، تو اس پر انہوں نے کہا یہ بڑی توہین ہے۔ آئے دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں جناب اس کے بارے میں، اور اس میں صفحہ نمبر 212 اور 613 صفحہ نمبر 613 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کیا، تو ان کو 1,00,000 درہم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ میرا جو الفاظ ہیں وہ پڑھیں۔ حضرت عبد الرحمن نے انہیں واپس کر دیا اور لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں اپنا دین دنیا کے بدلے نہیں بیچوں گا۔ یہ دنیا تھی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر نے یہ کہا ہے کہ میں اسے انکار کرتا ہوں، یعنی یہ رشوت، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشوت کے انہوں نے پیسے دیے تھے کہ آپ یزید کی بیعت کر لو، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے بقول اس سے یہ مولانا مودودی لکھے تو یہ گستاخی ہے جناب۔ حیات صحابہ میں یہی واقعہ لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر جناب بڑی عزت افزائی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، یہ واقعہ ہے کہ مسلمان کے نامناسب فعل کی اچھی تعویل کرنا۔ اس کے اندر یہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے حضرت مالک جو مرتد ہو گئے تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے ان کو پکڑا، یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے وہ حضرت زرار کو کہا ان کو قتل کر دو، حالانکہ وہ انکار کرتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر بھی انہیں قتل کر دیا اور ان کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے زنا کیا ہے اور ان کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے حضرت خالد کی عزت افزائی ہوئی ہے بقول جماعت کانگریسیہ کے، اور بڑی عزت افزائی ہوئی ہے۔ یہ روایت لکھا، یہ آپ پڑھ لیں، صفحہ بھی دیکھ لیں۔ یہ کوئی اور لکھتا تو ابھی تک گستاخ اور اس کو گالیاں دے چکے ہوتے، اور ان کے نزدیک بہرحال یہ بڑی تعریف ہے صحابی رسول کی۔ آگے چلیں، اگلا دیکھیں۔ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ممبروں سے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ توہین کر دی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ روایت لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 727 ہے، اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مقداد کو گالی دی ہے۔ واضح لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ گالی دینا جو ہے نا یہ توہین نہیں ہے۔ وہاں اگر وہ کہہ دیا مولانا مودودی نے کہ حضرت معاویہ کی طرف سے ان کے حکم سے حضرت علی کو گالی دی گئی تو وہ توہین ہے۔ دیکھ لیں موازنہ یہ کیا، اور پڑھنے والے کا بھی سلام ہے جو اس کے بعد بھی کہے گا کہ یہ توہین ہے اور خلافت ملکیت جو ہے نا اس سے تو بغض پیدا ہوا ہے۔ یہاں جناب
یہ کتاب پڑھنے سے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے محبت پیدا ہوئی۔ آگے چلیں، مولانا مودودی نے مال غنیمت اور بیت المال کے بارے میں بھی لکھا ہے خلافت و ملکیت میں، جس پر انہوں نے بڑی فتویٰ بازی کی کہ انہوں نے توہین کی ہے۔ یہ چیپٹر ہے 481 صفحے پر اور حصہ 2 میں اسی حیات صحابہ کا۔ اس کے اوپر ٹائٹل دیا ہے امیر کے سامنے حق بات کہنا اور جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کس امیر نے حکم دیا تھا؟ آئیں دیکھیں، تحریر پڑھیں۔ یہ جناب حضرت معاویہ نے حضرت حکم جو گورنر تھے کسی علاقے کے، ان کو خط لکھا کہ مال غنیمت میں سے سارا سونا چاندی ان کے لیے الگ کر لیا جائے اور باقی مال جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت حکم نے جو خطبہ دیا وہ یہاں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں امیر المومنین کا خط کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور لیکن مجھے یہ اللہ یعنی امیر المومنین کے خط سے پہلے حضرت حکم نے فرمایا کہ امیر المومنین کے خط سے پہلے مجھے اللہ کا حکم پہنچ چکا تھا۔ یہ آپ دوسری لائن پڑھ لیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائیں، وہ آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اور پھر حضرت حکم نے وہ سارا سامان جو چاندی سونا سب تقسیم کر دیا، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے سارا مال تقسیم کر دیا ہے تو انہوں نے ایسا کیا کہ چند آدمی بھیجے اور حضرت حکم کے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر انہیں قید کر لیا، اور اسی قید میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس معاملے میں حضرت معاویہ سے جھگڑا کروں گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ اس طرح کے واقعے خلافت ملکیت میں لکھا ہے، تو وہاں جو ہے وہ توہین سیدنا معاویہ ہو گئی ہے، لیکن یہاں کوئی توہین نہیں ہوئی۔ اوپر ٹائٹل دیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف یہ خبر انہوں نے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت علی، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو آپس میں بھی ان کی کچھ ڈسکشن ہوئی تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلیفہ بننے کے بعد ہوئی تھی، وہ مولانا مودودی نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی توہین کی ہے انہوں نے۔ آئیں دیکھیں، وہی واقعہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ گفتگو کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کہ تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک کم درجے کا گھرانہ غالب آ گیا ہے، غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، آگے جواب سنیے، کہ تم زندگی بھر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے، لیکن اس سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوا، ہم ابو بکر کو خلافت قائل سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، لیکن وہاں انہوں نے فتویٰ بازی کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ موازنہ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ خلافت و ملکیت اور ان دونوں کا جو ہے موازنہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ان کو یہ مشورہ دیا تھا، نصیحت کی تھی حضرت عمر فاروق نے کہ اگر آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ مولانا مودودی نے یہ واقعہ لکھ کے کہا کہ سیدنا عثمان پر یہ پابندی شرعی طور پر نہیں تھی کہ وہ اپنے سے پہلے ابو بکر عمر کی کسی نصیحت کو پابندی کرتے، یہ ان پر شرعاً کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ واقعہ یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھ لیں پورا واقعہ۔ لیکن بہرحال وہ مولانا مودودی نے لکھا تو انہوں نے کہا یہ توہین ہوگی۔ سب سے آخر میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی شادی کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، صفحہ نمبر 899 کے اوپر یہ ذکر ہے۔ حضرت ختیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں ایک عشق معشوقی کا ایک واقعہ بنا کر انہوں نے پیش کیا، من گھڑت روایت۔ یہ آپ دیکھ لیں، میں نے پورا ساتھ یہ بھی یعنی جو محدثین کی اس کے رائے میں ہے اس کے بارے میں، یہ مولانا شبلی نعمانی، یہ شیخ شعیب ارنوط رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ باقی تمام محدثین نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ روایت درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ختیجہ نے جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، تو وہ اپنے باپ سے جب انہوں نے بات کی تو اس نے کہا یہ یتیم ہے، میں نہیں دیتا۔ تو ایک دن انہوں نے کھانے پر بلایا، یہ پورا آپ دیکھ لیں اوپر، اور ان کو شراب پلا دی، نشے میں دھت ہو گئے، تو اس کے دوران ان سے اقرار کروا لیا نکاح کا، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یہ تو میں کیسے محمد جو ہے وہ یتیم ہے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں، آپ کی شادی میں کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر سکتا ہوں؟ تو بعد میں انہیں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ قریش کے سامنے، یہ پوری کہانی انہوں نے گھڑی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کا بڑا ایک غلط نقشہ پیش کیا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے ان کانگریسی بھائیوں کا دورہ معیار ہے، لینے کے بھاؤ اور ہیں اور دینے کے بھاؤ اور ہیں۔ جب ان کے کانگریسی علماء کچھ لکھیں تو وہ گالیاں بھی ہوں، وہ رشوت والا واقعہ بھی ہو، وہ بڑا گھٹیا قسم کے الفاظ جیسے میں نے اوپر ذکر کیے ہیں واضح ہوں، لیکن وہ پھر بھی یہ کہیں گے یہ حب صحابہ ہے۔ جی آپ نہیں دیکھتے، یہ پڑھے گا نا جو، اسے جناب اس کے دل میں صحابہ کا حب پیدا ہوگا۔ اور دوسرا کوئی اچھے الفاظ مولانا مودودی نے لکھا ہے، جنہوں نے بھی سیدنا علی سے جنگ کی ہے، نیک نیتی کی بنیاد بھی کی ہے، وہ سیدنا معاویہ ہوں، وہ سیدنا زبیر ہوں، لیکن وہ پھر بھی توہین ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ بھی ان چند غلطیوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ کو برا کہتا ہے تو وہ ظالم ہے، لیکن وہ پھر بھی گستاخی ہے۔ جی وہ گستاخ ہے۔ بس یہ آپ کے سامنے چند نمونے رکھنے ہیں، اور اگر یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ باقی جو ان کی کتابیں ہیں اسی طرح ہم انشاءاللہ وقفے سے عوام کے سامنے ان کو ننگا کرتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔